नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी बिमा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार आमीन सुम्मा आमीन। सूरत हुजरात आयत नंबर 1। हुजरात का मानी है हुजरा से निकला है, और हुजरा किसको कहते हैं? एक कमरे को, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके घर हुआ करते थे। उनके घर कैसे होते थे? एक कमरे के ऊपर मुश्तमिल, यानी जिसे हुजरा के नाम से पुकारा जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ए ईमान वालों, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के शुरू में ही ईमान वालों से मुखातिब हो रहा है। पता चलता है कि हमारे लिए कोई हुक्म है, कोई बात है, अल्लाह हमसे मुखातिब होकर हमसे कोई बात करना चाह रहा है, और अल्लाह की बात को हमने कितनी वैल्यू देनी है, कितनी अहमियत देनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अल्लाह की बात के ऊपर अमल कर लेंगे तो हमारे नजदीक अल्लाह की अहमियत होगी। अगर हमने अल्लाह की बात पर अमल ना किया तो हमने अल्लाह को कोई अहमियत नहीं दी। जैसे हम कह दें कि अल्लाह से हम डरते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो ये खाली दावे होंगे, क्योंकि अल्लाह को अहमियत देना असल में यहीं से नजर आता है। जैसा कि आम रूटीन में किसी भी फर्द को अहमियत ना दी जाए तो उसका मर्तबा, उसका मकाम नहीं समझ आती। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट बैठा है और एक उस्ताद बैठा है। अगर स्टूडेंट और उस्ताद बात ऐसे कर रहे हैं कि आने वाला जब देखता है कि स्टूडेंट उस्ताद से जब गुफ्तगू कर रहा है तो वो आने वाला नया शख्स ये कंसेप्ट नहीं कर पाता कि इनमें से उस्ताद कौन है और स्टूडेंट कौन है। इसी तरीके से दो बहनें आपस में बैठे बातें कर रही हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है, अगर दोनों में अदब नहीं होगा, बात करने की तमीज नहीं होगी, तो पता नहीं चलेगा कि छोटी कौन है और बड़ी कौन है। तो हर एक की वैल्यू, अहमियत अपनी अपनी जगह पर है। इसी तरह घर का कोई बुजुर्ग है, उसकी अपनी जगह पर अहमियत होनी चाहिए, और उससे बड़ा कोई है तो उसकी अपनी अहमियत होनी चाहिए। और अल्लाह कायनात का रब भी है और आखिरत के दिन का रब भी है, तो उसकी वैल्यू और उसकी अहमियत हमारे नजदीक सबसे बढ़कर होनी चाहिए। तो अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है, ये बात कर रहा है, ये हमसे मुखातिब होकर हमें कोई काम बता रहा है, तो वो कौन सा काम है? ला मत तुक़द्दिमू, आगे बढ़ो, बैना मत बढ़ो, बैना आगे, यदैहिल्लाही, अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल से, दोनों में से किसी के आगे नहीं बढ़ना। हद अल्लाह बता रहा है कि एक हद अल्लाह ने कायम कर दी कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है, ये हद है। अगर उसकी अताअत से बढ़कर कुछ करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ जाना। एग्जाम्पल हम पहले इबादत में देखते हैं। अगर कोई शख्स 5 नमाजों की बजाय 6 नमाजें पढ़ ले, है तो दीन, है तो इबादत। नमाज पढ़ना है तो खुशू खुजू का काम। अगर वो 5 की बजाय कहे मैं 6 पढ़ता हूँ, 7 पढ़ता हूँ, और वो मुख्तलिफ टाइम बना ले और उसको पढ़ना शुरू कर दे, कर तो वो इबादत रहा है, लेकिन वो इबादत 5 के बाद वाली काबिल कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने वाली बात हो गई। अल्लाह और उसके रसूल ने सिर्फ 5 नमाजें कही हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह हमने अल्लाह के और उसके रसूल के अहकामात को जब देखा, यानी कुरान और हदीस को जब देखेंगे, तो हमें उनमें जो बातें नजर आएंगी वो हम फॉलो करेंगे। उनमें जो बात हमें नहीं मिल रही उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उससे आगे बढ़ने की बात है। चाहे वो इबादत हो, चाहे वो कोई गैर रस्म हो, इबादत से हटकर कोई काम हो जिसे रस्म कहा जाता है, तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की बात होगी। तो अल्लाह और उसके रसूल से आगे किसी भी काम में नहीं बढ़ना। 3 सहाबा ने आकर हजरत आयशा से पूछा था, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज क्या हैं। जब उन्होंने पूछ लिया तो क्या कहने लगे कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, हम तो अदना से बंदे हैं। एक ने क्या कहा, मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, कभी रोजा छोड़ूंगा ही नहीं। उसका मकसद ये था कि मैं नेकियां ज्यादा करूंगा तो तभी जाकर कुछ बेहतरी होगी। एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करता हूँ तो झंझट में आता हूँ, मसाइल में आता हूँ, इबादत कम होगी तो मैं शादी ही नहीं करता। और एक ने कहा कि मैं सारी रात इबादत किया करूंगा, सोया ही नहीं करूंगा।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تینوں کو بلا کے کہ تم نے میری حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ حد کیا ہے؟ میری حد یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، بیویوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی میں اپنی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ ایک حصہ بیویوں کو ٹائم دیتا ہوں، ایک حصہ میں سو کر گزارتا ہوں اور ایک حصہ میں عبادت کرتا ہوں۔ اگر تم نے کرنا ہے تو ایسے کر لو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی رات کا قیام کتنا کر سکتے ہیں؟ 1/3، 3 میں سے 1 حصہ ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسی میں ہے، چاہے ہم پہلے اول وقت میں کریں، چاہے سینٹر میں کریں، چاہے لاسٹ میں کریں، لیکن اگر ہم پہلے دوسرے کو چھوڑ کر لاسٹ کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اس وقت اور وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ ہم عبادت اگر پہلے حصے میں کرتے ہیں رات کے تو وہ بھی گنی تو عبادت جائے گی، اگر ہم دوسرے حصے میں کرتے ہیں وہ بھی عبادت گنی جائے گی، لیکن افضل عبادت رات والی کون سی ہے؟ جو تیسری تہائی میں یعنی سحر کے وقت جو کی جائے گی۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا تو وہ نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آگے بڑھ گیا، حد سے آگے بڑھ گیا، تو وہ نہیں کر سکتا۔ شادی نبی نے کہا میں نے کی ہے تو تم نے بھی کرنی ہے، جس نے شادی سے انکار کر دیا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ یعنی شادی یہ ایک سنت ہے، یہ ایک نبی کا طریقہ ہے۔ جس نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا بس اس نے کہہ دیا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ وہ میری امت سے ہی نہیں ہے، امت محمدی کا فرد ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا تھی کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ نیکیاں کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تمہیں اجر دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، تو عبادت کرنی بھی ہے تو وہ کرو جو میں کرتا ہوں، یا پھر اگر تم نے روزہ رکھنا بھی ہے تو وہ رکھو جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے روزوں کی روٹین کیا تھی؟ مہینے کے ایام میں بیس کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 کو، اور اس کے بعد سوار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ نبی کی عادت تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس سے زیادہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ حضرت داؤد جیسا رکھ لو۔ حضرت داؤد کا روزہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ 1 دن رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک حد مقرر کر دی، اس حد سے بڑھ کر ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی حد سے بڑھ کر عبادت کرے گا تو اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کو کوئی اس کے اوپر اجر نہیں ہوگا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ بدعت کر دی۔ اسی کا نام بدعت ہے کہ دین میں اپنی مرضی شامل کر لینا، دین کو بڑھا دینا یا کم کر دینا، یہی اصل میں بدعت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم زندگی میں آئے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، اپنے فلسفے نہیں بنا سکتے کہ میں رات کو دیر سے سوؤں گا صبح دیر تک اٹھوں گا، یہ میرا فلسفہ ہے، یہ میری سوچ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آئے گی تو کیا آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے اور صبح تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ عبادت کرے، یہ طریقہ کرے، یعنی ہمیں نبی کے اسوے پر چلنا ہے، ہمیں نبی سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب اگر کوئی کہے گا رات میں دیر سے سوؤں گا اور صبح دیر سے اٹھوں گا، وہ کیا کر رہا ہے؟ نبی سے آگے بڑھ رہا ہے، اپنی مرضی اختیار کر رہا ہے، اپنی سوچ، اپنا نظام وضع کر رہا ہے کہ میرا زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ ہوگا۔ نظام کسے کہتے ہیں؟ طریقے کو۔ میرا اپنا طریقہ، میں جیسے مرضی زندگی گزاروں۔ نہیں، آپ نے اپنی زندگی، آپ کی بلا شک آپ کے نزدیک آپ کی زندگی ہے، لیکن یہ زندگی بھی آپ کی کیوں؟ موت کے اوپر آپ کا اختیار ہے، تو پھر زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی زندگی کو، دی ہوئی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی بسر کیا جائے گا۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اپنی مرضی سے بسر کرنا شروع کرتے ہیں، رات اپنی مرضی سے کریں، دن اپنی مرضی سے کریں، تہجد بھی گئی، صبح بھی گئی، نماز بھی گئی، اذکار بھی گئے، قرآن کی تلاوت بھی گئی، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی شروع کر دی، اپنا نظام خود بنا دیا۔ تو یہ کام اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے سے منع کر دیا کہ آپ اپنے آئیڈیاز استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنی سوچیں استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنی فکریں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کریں گے؟ آئیڈیاز کہاں سے لیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں معاشرے میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے، نہیں، معاشرے میں نہیں دیکھنا،
معاشرے میں تو واقعتاً یہی ہو رہا ہے، رات دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا۔ آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے انہی جیسے آئیڈیاز لینے ہیں کہ میرے پیارے نبی اگر ایسے سوتے تھے میں بھی ایسے سوں، اگر وہ ایسے اٹھتے تھے تو میں بھی ایسے اٹھوں، اگر وہ ایسے عبادت کرتے تھے تو میں بھی ایسی عبادت کروں۔ تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو جائے گی اور اس کی حدوں سے آگے بھی نہیں بڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کون سے نظام دیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ہر ایک نے اپنے اپنے نظام بنا لیے ہیں۔ مثال کے طور پر معاشی نظام بھی ہے، روزگار کا سلسلہ ہے، ہر ایک اپنی سوچ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کیا بتایا ہے کہ تمہارے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اب دکانیں کتنی بجے کھلتی ہیں؟ 10 بجے، 11 بجے، کوئی 12 بجے، یعنی کہ صبح تو کوئی کھلتی ہی نہیں سوائے اس کے جو کھانے پینے کے ہیں معاملہ۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی سوچ کیا ہے کہ دیر سے اٹھیں گے اور دیر سے شاپس پہ جائیں گے۔ انہوں نے معاش کا نظام بھی اپنا بنا لیا، اور اللہ نے معاش کے نظام کو کیا رکھا ہے کہ تم اتنا کماؤ جتنی تمہیں ضرورت ہے، اور اس کے بعد کیا کرو، جب نماز کا وقت ہو تو تم کیا کرو، معاش کو اہمیت نہیں دو، پھر تم نماز کو اہمیت دو۔ شٹر گر جانے چاہیے، نہیں گرتے تو نماز کے لیے ساروں کو جانا چاہیے۔ جیسے سعودیہ میں شٹر نہیں بھی گرتے تو تب بھی کھلی ہوئی دکانوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی نظام، شریعت کیا ہے؟ اسلامی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں نظام دیا ہے اگر تم اس کو نافذ کرو گے تو کسی کو شٹر گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چوری کرے گا تو آٹومیٹک اس کے اوپر کیا ہوگا؟ حد نافذ ہوگی۔ حد میں کیا؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چاہے اللہ کے نبی نے کہا تھا میری بیٹی ہی چوری کیوں نہ کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب یہ شریعت نافذ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دکانیں بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ دکان بند کریں پھر جائیں نماز پڑھنے، یہاں سے سستی ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے نا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے نمازی ہیں تو کیا ہوتا ہے، 2 شفٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، پہلے تم لوگ جا کے نماز پڑھو پھر ہم پڑھیں گے۔ اگر شریعت کا نظام نافذ ہوگا اور سختی ہوگی کہ نماز کے ٹائم پہ کوئی بھی شاپ کے اوپر نظر نہ آئے، بلا شک شاپس کھلی رہے، کیوں؟ چوری تو کوئی نہیں کرے گا، نظام جو شریعت کا ہے تو چوری کوئی نہیں کرے گا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے نظام تم نے نافذ نہیں کرنے۔ اب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی بیس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اسلام کی بیس پہ بنا ہے، تو اسلام کی بیس پہ بنتے ہوئے اس میں اسلامی شریعت کو ہی نافذ کرنا تھا، جبکہ ہمارے حکمران کس کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں؟ کافروں کی دی ہوئی نظام شریعت کو نافذ کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہی نظام جو وہ دیں گے ویسے کریں گے، رشوت وہ لے رہے ہیں، سود وہ کر رہے ہیں، بینک کا نظام وہ چلایا ہوا ہے، سارے وہ کام وہ نظام انہوں نے ان سے لیے ہیں جو ہمارا اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام کی شریعت میں بینک کا کوئی نظام ہے ہی نہیں، بینک کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی دیکھیں، صحابہ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا، جو استعمال کرتے کرتے اور جو استعمال کے بعد بھی اگر کچھ بچ جاتا تو وہ ان کے پاس ہی موجود ہوتا تھا اور اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو ہی دیکھ لیں، ان کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، تو پھر کیا ان کے خزانے ایسے ہی بڑھتے جا رہے تھے؟ کیا وہ جمع ہی کر رہے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کے راستے میں وقف کر رہے تھے۔ شریعت ہمیں کون سا نظام دیتا ہے؟ بینک کی بجائے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ پھر ہمارا زکوٰۃ کا سیٹ اپ کہاں چلے گا؟ بیت المال میں۔ بیت المال میں جب ہمارا مال جمع ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ غریب غریب نہیں رہے گا، امیر امیر تر نہیں ہوتا جائے گا، امیر امیر تر نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ امیر اپنے سارے پیسوں کی زکوٰۃ جب بنائے گا، آٹومیٹکلی جب اس کو نکالے گا، اگر اس وقت بھی پاکستان کے اندر جتنے لوگ زکوٰۃ کے حقدار بیٹھے ہیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو آج بھی کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، اور اگر شریعت نافذ کر دی جائے تو آپ کو کوئی بھیک مانگنے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب کتنے فائدے ہیں اسلام کی شریعت کو نافذ کرنے کے، فائدے کتنے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہر حد ہے نا، معاش کی بھی حد ہے، نظام دے دیا اللہ نے کہ معاش کیسے کرنا ہے، کمانا کیسے ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ جب دیکھو مسجد میں پائے جاتے ہیں، جب دیکھو مسجد میں پائے جاتے ہیں، نہ انہیں کھانے کا ہوش ہے نہ انہیں پینے کا ہے، یہاں تک کہ نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے گر جاتے تھے نمازوں میں۔
بے ہوش ہو جایا کرتے تھے نمازوں میں. کیوں؟ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ عبادت میں دل لگاتے تھے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد عبادت رکھا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ کمانا. اصل مقصد ان کا کیا تھا؟ عبادت. عبادت ہو جائے، آخرت بن جائے، دنیا تک جیسے کیسے گزر ہی جائے گی، کیونکہ یہاں تو موت آ جائے گی. جتنے سال جی لے پھر بھی کیا ہے؟ آخرت میں موت نہیں ہے. آخرت کی تیاری نہیں کی تو پھر موت نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں خود ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے. اگر ہم حکمران نہیں ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم ایک عورت ہوتے ہوئے کیا ہیں؟ اپنے گھر کے وزیر. تو ہم بھی تو اپنے گھر میں یہ اسلامی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں. اسلامی نظام کیسے نافذ ہوگا؟ شریعت کے مطابق اٹھنا، شریعت کے مطابق سونا، کھانا پینا، ساری زندگی. یہاں تک کہ انہیں بتائیں گے، بچے کھانا کھا رہے ہیں تو بتائیں گے کھانا کیسے کھانا ہے، انہیں طریقے سکھائیں گے. نبی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان سے ہاتھ مار کے کھانا نہیں کھانا. ہمارے بچے جیسے کھا رہے ہوں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، بس ماں پکا رہی ہے اور بچوں کو دے رہی ہے. بچے آدھا کھا رہے ہیں آدھا ضائع کر رہے ہیں. کسی نے کھانا کھایا، آدھی روٹی کھائی، وہ پڑی ہوئی ہے وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. ماں فارغ ہو کے دیکھتی ہے تو روٹیاں بھی بچی ہوئی ہیں، سالن بھی بچے ہوئے ہیں. تربیت نہیں ہے، نظام نافذ نہیں کیا، شریعت کو نافذ نہیں کیا، انہیں بتایا نہیں ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور اس کے بعد اگر کھانا پسند ہے تو کھاؤ، نہیں پسند تو کیا کرو؟ نہ کھاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ. تنقید نہیں کرنا، اس کے اوپر باتیں نہیں کرنی کہ یہ کیسے پکا ہوا، یہ کیسا کھانا ہے، یہ تو میں نہیں کھاتی، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، آپ نے میری پسند کا کھانا کیوں نہیں پکایا؟ کہ آپ کی زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے، یہ تو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے نا. اصل مقصد آپ کا عبادت ہونی چاہیے کہ عبادت آپ کی فل ہو، پاورفل ہو، نمازیں مکمل ہو، عبادت مکمل ہو، قرآن مکمل ہو، اذکار مکمل ہو. 100 دفعہ کتنے اذکار ہیں؟ کون بتائے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھا جائے گا. اور اللہم صلی علی محمد، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، استغفار 100 بار. اور نہیں ابھی نہیں وہ تو کتنے تھے، 100 بار پوچھ لوں. ہاں جی، اصل میں اس پہ آ رہی ہوں جس کے پاس توجہ ہی نہیں ہے ہمارے. 100 دفعہ پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء. اس بار 10 بار، صبح 100 بار. اور کون پڑھتا ہے صبح 100 بار؟ ایک اور ایک 2. آپ بھی 100 بار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو بھی یاد کروایا تو ہے نا، 100 بار پڑھا کریں آپ انشاءاللہ. صبح کے ٹائم آپ نے یہ 100 بار پڑھنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نمبر ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جنات اور جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا، بات ہی ختم. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو دم کرنا پڑ بھی جائے، ویسے تو بہتر ہے کہ جو وہ کرنے والے ہیں وہی کریں. اگر دم کرنا پڑ جائے تو اگر آپ نے دم کیا تو اس کے اوپر جنات کا اثر ہے تو آپ کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس پاورفل چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار آپ کے پاس موجود ہے. تو آج کے بعد آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے. آپ بھی نہیں پڑھتے، آپ نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی، اور انشاءاللہ آپ نے بھی. میں کچھ دنوں بعد دوبارہ پوچھوں گی کہ کس کس کی عادت بن چکی ہے. انشاءاللہ 100 بار یہ سارے اذکار آپ نے کرنا ہے. جی بالکل، میں نے تب بتایا تھا اور تب میں نے 5 فائدے بتائے تھے اس کے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی میں نے صرف مین فائدہ آپ کو بتا دیا. تو یہ مین فائدے سے فائدہ اٹھائیں کہ آپ کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے جب آپ نے صبح 100 بار یہ پڑھ لیا. اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، استغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا اللہم صلی علی محمد. یہ بھی آپ 100 بار آپ روزانہ صبح کے ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اپنی گھر کے اندر صرف آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں لینی، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے، جتنی بھی سنتوں پہ آپ عمل کریں گے، وہ ساری آپ نے اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کرنی. آپ کی تربیت، ماں کی گود پہلی 10 گھر، تو اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، بتانا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک والد کی اور ایک والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا
غلط ہے، اور اس کے اوپر بچوں کو کیا کرنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ حد کیا ہے؟ اصل میں یہاں اللہ چیز کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ ادب، احترام۔ اگلی آیت میں بھی ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے، یہاں بھی کہ ادب اس چیز میں ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا کسی بھی معاملے میں، کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ جتنی زیادہ نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں مل گیا نا ثبوت، دلیل مل گئی نا آپ کے پاس۔ اگر کوئی کہتا ہے میں تو یہ کام کرتا ہوں، آپ نے اسے دلیل دینی ہے۔ کیسے دلیل دینی ہے؟ کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے اس کو روک دیا جس نے کہا روزے رکھوں گا، اس کو بھی روک دیا جس نے کہا ساری رات عبادت کروں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے نہیں کی ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو روک دیا، اللہ کے نبی نے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے ایسا کوئی کام ہمارے دور میں جو ہم کر رہے ہیں نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کن اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، اس کو رول بنانا ہوگا، یعنی رول اور اصول کون سے دیکھنے ہوں گے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یا رول یا آئیڈیل قرآن و سنت کی روشنی ہے۔ یعنی ہم نے کس کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے؟ کسی ایکٹر کی نہیں، کسی اداکار کی نہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو انشاءاللہ آپ وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہوگا، وہ نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہوگا۔ تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ نے کیا دی ہے؟ قرآن و سنت، احادیث، یہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نبی کا نظام دیکھتے ہیں تو نبی کے نظام میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورے کیا کرتے تھے، جسے مجلس شورا کہا جاتا ہے، یعنی مشورہ کرنے والی مجلس۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے خود سے نہیں کر لیتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارا بھی ایک مجلس چلی تھی، مشورے ہم لے رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کسی بھی کام کو آپ نے خود سے نافذ نہیں کرنا، آپ نے مشورہ لینا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، وحی کے بعد تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن بعض ایسے معاملے تھے جس میں وحی بعد میں اترتی تھی، بعض کا ابھی وحی نہیں اترتی تھی تو مشوروں سے چلا جاتا تھا۔ مشورے میں کیا چیز دیکھی جائے گی؟ مشورے میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس کی بات سب سے زیادہ بھاری ہے، بھاری سے مراد اہمیت کے قابل ہے، چاہے وہ بات کرنے والا اکیلا ہی کیوں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے دانشمندی عطا کی ہو، وہ بات کی تہہ تک پہنچنے والا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، ایک کہتا ہے میں نے یہ نہیں، آپ نے جو مشورہ کی مانگا ہے اس کے مطابق یہ کرنا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ 10 تو یہ کہہ رہے ہیں تو ایک نہیں، ایک کو اہمیت نہیں دیتے، ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ 10 والی بات زیادہ بہتر ہے یا ایک والی بات بہتر ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کو نہیں دیکھا کرتے تھے، کس کو دیکھا کرتے تھے؟ اہمیت کس چیز کی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو اہمیت دیتے تھے، چاہے وہ کرنے والا ایک بھی کیوں نہیں ہوتا تھا۔ تو میجورٹی کو اہمیت نہیں دینی، آپ نے کس کو دینی ہے اہمیت؟ صحیح بات کو، یعنی میجورٹی میں کیا ہے؟ زیادہ تر تعداد دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کس کو چنا جاتا ہے؟ جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں اسی کو چن کر اس کو سیٹ دے دی جاتی ہے، چاہے وہ دین کے بارے میں الف بے بھی نہ جاتا ہو، چاہے اسے سورۃ اخلاص ہی نہ پڑھنی آتی ہو۔ کئی بار ہم نے دیکھی ہے ایسی ویڈیو جن میں ان کو کہا جاتا ہے سورۃ اخلاص پڑھ کے سنا، انہیں پڑھنی ہی نہیں آتی۔ جب انہیں پڑھنا ہی قرآن نہیں آ رہا تو قرآن کے سیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، اس نے قرآن کو سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے اور دین کو جانتا ہے، اس کو اگر 1 ووٹ ملا اور اس کو 1000 ووٹ ملے، اب آٹومیٹکلی سیٹ کس کو مل گئی ہے؟ جس کو 1000 ووٹ مل گئے اسی کو ہم نے سیٹ دے دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قلیل کون سے لوگ ہوں گے؟ تھوڑے لوگ کون سے ہوں گے؟ جو صحیح ہوں گے، اور جو زیادہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو غلط ہوں گے۔ اب 1000 والے غلط ہے، 1 والا صحیح ہے، کیونکہ معاشرے میں میجورٹی کیا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کی تعداد غلط راستے پہ چل رہی ہے اور کم لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر آتے ہیں، بات کی گہرائی تک نہیں جاتے انہیں، یعنی کہ ہمارا نظام ہی شریعت والا نہیں ہے، مین وہی آ جائے گا۔
اگر نظام شریعت ہوگا تو ووٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نظام شریعت ہوگا تو آٹومیٹکلی دیکھا جائے گا کہ کون دین کو اچھے طریقے سے جانتا ہے, کون اس عہدے کے قابل ہے, کس کو یہ عہدہ دیا جائے جو صحیح طریقے سے اس کو نبھا بھی سکے. ہم سے یوسف پڑھ چکے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ لیا تو کیسے اس کی ذمہ داری کی, تو دیکھیں کہ دور دراز کے لوگ بھی گندم لینے آئے تو گندم موجود تھی, اور ہر جگہ پر وہ کیا کرتے تھے, ڈیوٹی لگا کے بات چھوڑ دیتے تھے کیا, ہر جگہ جا کر خود دیکھتے تھے. گودام بن رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں, سیو ہو رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں کیسے سیو ہو رہی ہے, یہاں تک کہ تقسیم کر رہے ہیں تو تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ غلط تو تقسیم نہیں ہو رہی. ہر جگہ پر ان کی بھاگ دوڑ ہوتی تھی. تو عہدہ لینا اصل میں یہی ہے کہ ہم مجلس شورا کے ساتھ عہدے نہیں لیتے. ہمارا اصل کیا ہوتا ہے, ووٹ, اور ووٹ لینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو خرید لیتے ہیں. ہم آپ کو 10 ووٹ آپ کے گھر سے ملے, ہم آپ کو بائک دے دیں گے. 10 ووٹ 15 ووٹ اگر آپ اکٹھے کر دیں, اور یہاں تک کہ بڑے تعداد میں جب ووٹ اکٹھے کروانے کو دیتے ہیں تو گاڑیاں تک دیتے ہیں. سارا پیسہ ہمارا ایسے ہی تقسیم ہوتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی, پتہ نہیں 1 سال کا وزیر اعظم کے ہاؤس کا خرچہ بتا رہے تھے, پتہ نہیں کتنے یعنی کہ کروڑوں میں تھا 1 سال کا. صرف وہ بھی صرف بجلی کا بتا رہے تھے, اور حالانکہ اکثر ان کو بجلیاں فری بھی ہوتی ہیں, یونٹ ان کو کافی فری بھی ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے لوگ کتنی زیادہ اس طرح سے چل رہے ہیں. اگر دین کو جانتے ہوں گے تو ان چیزوں کی طرف وہ خود نہیں آئیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کندھوں پہ سوار ہو کر چلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر کندھوں والی سواری ہے تو میں پیدل چل لوں گا, کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا. یہ ہوتا ہے وزیر, یہ ہوتا ہے عہدہ لینے والا. یہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے بھی 10 گاڑیاں ہوں, میرے آگے بھی 10 گاڑیاں ہوں, اور اگر میں کس سڑک سے گزروں تو سڑک کی ساری ٹریفک کو جام کر دو, میرے گزرنے کا راستہ بنا دو, باقی کسی کو اہمیت نہ دو. یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ اگر اسے رہتا ہے تو آدھا گھنٹہ تک سڑک جام ہوئی پڑی ہے. تو یہ نہیں ہوتا. تو دین کو سیکھنا, نظام شریعت کو نافذ کرنے میں ہمارے لیے کئی فائدے ہیں. یعنی اگر ہم پاکستان کو بہتر راستے پر, بہتر طریقے پر چلانا چاہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہمارے پاس اسلامی شریعت کو نافذ کرنا. اگر ہم اس کو نافذ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی طرف کوئی بھی میری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا. جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اچانک راتوں کو ڈرتے ہیں, راتوں کو حملے کر دیتے ہیں. اگر بہادر ہو, وہ کہتے ہیں نا کہ تم تو ڈرتے ہو جو ہماری عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہو. ایک بات کی جاتی ہے نا کہ تم مرد ہے ہی نہیں جو ہم سے لڑتے. تو یہ تو وہ بزدل قوم ہے جو راتوں کو مسلمانوں پہ حملہ کرتی ہے, اور مسلمان کا حملہ کا طریقہ بھی کیا تھا, شریعت کے مطابق. جو بھی حملے ہوئے ہیں کب کیا تھا انہوں نے, فجر کی نماز کے بعد. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہوا تھا کسی بھی قافلے کو بھیجتے تو کہتے ہیں صبح کے ہونے کا انتظار کرنا, اور جب صبح ہو, اذان ہو, مسجد میں لوگ جائیں تو پھر اس بستی کے اوپر حملہ نہ کرنا, کیونکہ وہ بستی والے مسلمان ہیں. پتہ نہیں ہوتا تھا نا کہ کس بستی کے لوگ مسلمان ہیں کس کے نہیں ہیں. جب اذان ہو, پتہ چلے کہ یہاں کے لوگ مسلمان ہیں تو اس پہ حملہ نہیں کرنا. اور جب پتہ چلے کہ صبح ہو گئی, کوئی بھی نمازی نہیں ہے, کوئی بھی اذان نہیں ہے, کوئی مسجد سیٹ اپ نہیں ہے, پھر اس بستی کے اوپر حملہ کر دینا. یعنی بزدلوں کے ساتھ نہیں لڑنا, بزدلی کے ساتھ بلکہ بہادری کے ساتھ لڑنا ہے. تو نبی نے ہر طریقہ ہمیں سکھا دیا, ہر چیز کا. یہاں تک کہ کافر اعتراض کرتے تھے کہ ان کو تو ان کے بھی اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ واش روم کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. واش روم میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا نا, کیسے بیٹھنا ہے, جانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اپنی طہارت کیسے کرنی ہے, سارا طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی کو, طہارت کو صابن سے واش کرتا رہے سم ٹائم بعد. نہیں ہر وقت بھی نہیں, سم ٹائم بعد وہ اپنی طہارت اچھے طریقے سے کرتا رہے. تو یہ سارے طریقے ہمیں کون دیتا ہے, اسلامی شریعت نافذ کرنے سے ہمیں یہ سارا کچھ ملتا ہے. اور نبی کا اسوہ کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, ہم نبی کے اسوے کو کیسے فالو کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر, اپنی زندگی کے اوپر. ہم نبی کو ایسے فالو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں, کھانا بہت اچھا لگ رہا ہے, پیٹ بھر کے پھر بھی نہیں کھائیں گے. کتنا کھائیں گے, تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دیں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں, بھوک ختم بھی ہو گئی ہے تو تب بھی کھاتے رہتے ہیں, مزہ اتنا آ رہا ہے, اور دے دو, اور دے دو, اور بھی دے دو. اور کھانے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پیٹ بھرتا ہے لیکن دماغ تک فوراً وہ آپشن نہیں دیتا. 5-10 منٹ بعد وہ دماغ کو آپشن دیتا ہے کہ میں کتنا ہو گیا.
اور جب ہم 5 منٹ بعد فیلنگ ہوتی ہے تو کہتے ہائے میں تو اوور لوڈ ہو گئی، اتنا ہو گیا کہ اب مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، بیٹھا بھی نہیں جا رہا، میں نے اتنا زیادہ آج کھا لیا. تو یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ چیز فالو کریں گے کہ کبھی بھی آپ نے اتنا کھانا نہیں کھانا کہ آپ کے پیٹ میں کیا بتایا کتنا کیسے کھانا ہے. پیٹ میں کتنے حصے کرنے؟ 3 حصے کرنے. ایک کھانے کے لیے، عبادت کے لیے. کیوں؟ پیٹ کے لیے عبادت کہاں سے آ گئی؟ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے. یعنی آپ اتنا کھانا کھائیں کہ پانی بھی اتنا ہو. اب پہلے پیئے، درمیان میں پیئے، لاسٹ میں نہ پیئے. لاسٹ میں پینے سے کئی مسائل ڈاکٹرز بتاتے ہیں، اور اگر مجبوری ہے تو کبھی کبھار پی لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر آپ کے لیے کیا ہے، پہلے پی لیں، سینٹر میں آپ پی لیں. تو یہ طریقہ نبی نے بتایا کہ 3 حصوں میں کھانا ہے. یعنی اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے، دل کر رہا ہے کہ میں 1.5 روٹی کھاؤں، تو کتنی کھانی ہے؟ پھر آدھی کھانی ہے. 1.5 کی طلب ہے تو آدھی کھانی ہے. اور نہیں کہ جس کے آدھی کھانے کا ہو تو وہ اس سے بھی کم کھائے. ہو سکتا ہے کہ آدھی کھا کے اسی کی روٹین اتنی ہی بن گئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اوور لوڈ ہو رہا ہے. آدھی کھانے کے بعد وہ نارمل میں آ رہا ہے نا، تو پھر تو ٹھیک ہے، کھا سکتا ہے. اگر آدھی کھانے کے بعد وہ اوور لوڈ ہو رہا ہے تو پھر تو ہے مسئلہ. اوور لوڈ والی بات نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس نے تو اپنی زندگی کو مینیج اسی پہ کیا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کھاؤں، اور اس کی عادت. اور یقین جانے جتنی ہم اپنی عادت بناتے ہیں اتنے پہ ہی وہ عادت بن جاتی ہے. ہم زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کی عادت بن جاتی ہے، تھوڑا کھانا شروع کریں تو تھوڑے پہ آ جاتی ہے. تو نبی کا اسوہ کیا ہے کہ کھانا بھوک رکھ کر کھانا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے کہ کھانا بھوک رکھ کے کھانا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رات سونے کے لیے گزاری ویسے سونا ہے، یعنی جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی خدمت، بیماروں کے ساتھ عیادت کیسے کی، تعزیت کیسے کی، لوگوں کے دکھ سکھ میں کیسے شریک ہوئے، یہ سارے کام بھی انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں. یہ ہے نبی کا اسوہ جسے ہم نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ، بیت المال اور بینک سسٹم میں کیا فرق ہے. بینک سسٹم سودی ہے ایک تو، ٹھیک ہے، اور شریعت کا نظام بھی نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے، اس میں ہم جب رقم نکالتے ہیں تو رقم ہم ہی نکالتے ہیں. بیت المال میں جب ہم رقم دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو نہیں نکالتے، اس کے بعد وہی امیر اس رقم کو جہاں ضرورت ہے وہیں پہ بھجوا دیتا ہے. غریب کو دے دیتا ہے، مستحق کو دے دیتا ہے، بیوہ کو دے دیتا ہے، یتیم کو دے دیتا ہے، لیکن وہ مال پھر آپ کا نہیں رہتا. تو بینک میں آپ کا مال آپ ہی کا ہی ہے، اور آپ اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے آپ تجوریاں بھر لیتے ہیں. اور یاد رکھیں، نہ تو قبر کے اندر تجوری رکھنے کی جگہ ہے، نہ کفن کی جیب ہے جس کے اندر ہم یہ لے جائیں گے. مال اور اولاد دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فتنہ، آزمائش. اللہ اس سے ہمیں بچا لے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لباس ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم شعور بھی نہیں رکھتے. سب سے پہلے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ادب سکھایا جا رہا ہے. ادب کیا ہے کہ اپنے سے بڑے سے گفتگو ادب کے ساتھ کرنی ہے. اپنے سے بڑے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. یعنی جتنا بڑا عہدہ ہے، بہن آپ کی بڑی ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے آپ کی آواز پست ہونی چاہیے. پھر اس سے بڑا بھائی ہے، اس سے بھی آپ ادب سے بات کریں. پھر اسی سے بڑا آپ کا کیا ہے، والدین ہے، والدین سے بھی ادب سے بات کریں. دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان سے بھی ادب سے بات کریں. اور اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو خاوند سے بھی ادب سے بات کرنی ہے. تو یہ سارے عہدے کیا ہیں ہمارے لیے اونچے، اور اس میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ادب و احترام. اگر کوئی ادب نہیں کرتا، دیکھیں بڑی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی ادب نہیں کرتا ان رشتوں کا، تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا کہ اس نے شوہر کے بات کیوں نہیں مانی، شوہر کا ادب کیوں نہیں کیا، اور والدین کا ادب کیوں نہیں کیا، والدین کی نافرمانی کیوں کی ہے. تو یہ ساری باتیں اسی میں آ جائیں گی.
تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احترام سکھایا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ ایک شخص آیا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آوازوں میں پکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے کہا کہ نبی کو جب پکارو تو تب بھی آواز پست رکھو, نبی کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے, ان سے کم لیول کی آواز ہو. کچھ صحابہ کی آواز ویسے ہی بہت تیز ہوتی ہے, تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ بات کرتے ہوئے ان کو بات کا یعنی الفاظ ان کے دھیمے ہونے چاہیے. اگر ان کی آواز اونچی ہے, لاؤڈلی آواز ہے, تو لاؤڈلی آواز کے ساتھ الفاظ لاؤڈلی نہیں ہونے چاہیے. آواز کے ساتھ الفاظ کا چناؤ جو ہو وہ بہترین ہو. یعنی آپ جب بھی گفتگو کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور کس انداز میں بول رہے ہیں. کیا اگلے میری اس بات سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا, کیا میرے اس انداز سے اگلا ناراض تو نہیں ہو جائے گا, یا اس کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی. تو انداز گفتگو اور بات کون سی کرنی ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے, اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ دونوں نقصان دہ ہے. تو یہاں تک کہ بعض صحابہ کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوتی تھی, یعنی ان کو اللہ نے ویسے ہی لاؤڈلی آواز دی ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا چھوڑ دیا تھا. بعد میں جب پتہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ان کو اللہ کی طرف سے اتنی آواز دی ہوئی ہے, تو اس میں ادب اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ادب ہو, آپ کے الفاظ میں ادب ہو, آپ کے بولنے میں ادب ہو, تو لاؤڈلی آواز بھی چل جائے گی اگر اس کی لاؤڈلی آواز ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہمیں مزید کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیشن کی مجلس میں جب کوئی بیٹھا ہو تو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے آواز کو بلند نہیں کرنا. یعنی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں, تو آپ کی آواز ان سے بلند نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہہ دیا بیٹا یہ ڈریس, ماما نے کہہ دیا یہ ڈریس نہیں پہننا, میں تو پہن کے دکھاؤں گی, ان سے اونچی آواز نکال دی, ان سے بھی زیادہ اونچا بولنا شروع کر دیا. آپ ہوتے کون ہیں, میں تو اپنی مرضی کر کے رہوں گی. یہ مجلس میں یعنی آپ کی اور ماما کی مجلس لگی, مجلس کے خلاف ہے. کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں, اسی طرح دینی مجلس میں بھی بیٹھنے کے آداب ہے. وہ کیا تھے کہ صحابہ کرام اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے گویا ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوں. اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی سر کو ہلایا تو یہ پرندے اڑ جائیں گے, اور اگر پرندے اڑ گئے یعنی وہ ادب, وہ احترام نہیں رہے گا. یعنی وہ سر ہی نہیں ہلاتے تھے. ایسے ہی بتا رہے تھے میرے ہسبینڈ ابھی کچھ دن پہلے, کہتے ہیں کہ قاری یعقوب شیخ ہیں, عالم ہیں, جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ پر مار سکے, سر ہلا سکے. یعنی انہیں پسند ہی نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دینی مجلس میں جیسے اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا ویسے بیٹھے, ہمہ تن گوش ہو کر. کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرے, کوئی کانا پوچھی نہ کرے, کوئی کسی سے بات نہ کرے, کوئی اپنا ذہن بھٹکائے نہیں, بلکہ ایسے بیٹھا ہو کہ وہ مقرر کو اچھے انداز میں سن رہا ہو. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, دل میں بات اتر جاتی ہے. جب توجہ سے بات سنی جاتی ہے تو دل میں بات اتر جاتی ہے. تو دینی مجلس میں ایسے بیٹھنا ہے جیسے گویا آپ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. نہ تو آپ نے زبان سے کچھ کہنا ہے, نہ آپ نے کوئی اور بات, کوئی حرکت کرنی ہے. یہاں تک کہ جمعے کے بیٹھنے کے ایک الگ سے آداب ہے کہ اگر آپ یہ تنکا نکال کر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے تو یہ بھی منع ہے. کوئی آپ کے آگے سے گزرا ہے, بچہ گزر گیا, آپ نے اسے بھی نہیں روکنا. کوئی بول رہا ہے, کسی کا بچہ بول رہا ہے, آپ نے نہیں منع کرنا. کیوں؟ کیونکہ جمعہ میں کسی سے گفتگو بالکل کر ہی نہیں سکتے. خطبہ ہو رہا ہے اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, منع ہے. کسی سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بچے شور کر رہے ہیں انہیں چپ کرا دے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں تو ان سے بھی گفتگو نہیں کر سکتے. انہیں بھی بتا کر لے کے آئیں گے کہ جمعہ میں آپ کسی طرح کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ سب کیا ہے, دینی مجلس کے بیٹھنے کے آداب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھا دیے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیاں کرنے کے بعد ہماری نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. اللہ یہی کہہ رہا ہے نا, ان تحبط اعمالکم, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں. یعنی یہاں کس کی طرف کہ اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا اور نبی کو ایسے پکارا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, تو ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. یعنی اس میں کیا, اللہ اور اس کے رسول کی حد سے آگے بڑھنا. جب حد سے آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں, اعمال ضائع. جو نیکیاں آپ نے کی ہیں وہ ضائع ہو گئی. ہمیں اپنے عمل کی, نیک عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے. کیسے حفاظت کرنی ہے؟ جیسے آپ اگزامپل کے طور پر گھر میں کچھ ایسا لے کر آئے ہیں, سبزی لے آئے ہیں یا فروٹس لے آئے ہیں,
آپ کو پتا ہے کہ اس کو سیو کیسے کرنا ہے، آپ اسی کو اسی طریقے سے سیو کیا. اگر آپ نے اس کو سیو نہیں کیا، گل بھی سکتے ہیں، سر بھی سکتے ہیں، ضائع بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو سیو کیا. اسی طرح جب آپ نے نیکیاں کی ہیں تو نیکیاں کرنے کے بعد آپ نے اس کو بچانا بھی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے وہ نیکی ضائع ہو جائے، اور اس کے ساتھ اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی ہے. کون سی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تھوڑی بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لے. اب یہاں پہ اگر آپ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں یا بڑی نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. یعنی کوئی ایسا عمل ہم سے نہ کروا جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ گناہ ہی اتنے کرتے ہوں کہ آپ کی نمازیں ضائع ہو جائیں. آپ کہ ایسا نیکی کا کام کرنے کے بعد گناہ کا کام اتنا کرتے ہوں کہ آپ کی وہ نیکیاں گنی ہی نہ جائے، وہ ضائع ہو جائے. مثال کے طور پر 5 نمازیں کتنے ٹائم میں پڑھی جائیں گی؟ 20 سے 25 منٹ. ٹھیک ہے. اگر اس کے مقابل میں اگر آپ نے کچھ ایسا غلط کام کر دیا، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے اس غلط کاموں میں لگا دیے. چلے آپ نے ایک مووی دیکھ لی، 3 گھنٹوں کی مووی دیکھ لی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ نیک عمل ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ تو 20-25 منٹ کی نیکی ہے اور کہاں آپ کی 3 گھنٹے کی. تو اس لیے کوشش کیا کریں جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کی نماز ضائع ہو جائے. غیبت، چغلی، جھوٹ، ڈرامے، فلمیں، اس طرح کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. ٹھیک ہے نا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ رات سوئیں تو اپنے گناہ معاف کروا کے سوئیں. نماز کے ساتھ گناہ معاف ہو گئے نا، اور پھر اس کے بعد آپ کوئی گناہ کریں نہیں. ہو سکتا ہے رات میں موت آ جائے، پتہ ہی تو نہیں ہے نا. پھر ایسے ہی دن میں بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے نیکی کی اس کے بعد گناہ پر موت آ جائے. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ بہت سے ٹائموں میں اپنے نیک اعمال کی ہم نے خود حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے دعا بھی خود کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنے اعمال لوگ لے کر آئیں گے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ اس کے اعمال ہوں گے اور اعمال خس و خشاک کی طرح بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تنہائی میں گناہ کیے ہوں گے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پانی لو اور اس میں کوئی چیز ڈالو تو کیا ہوگا؟ کچھ چیز بیٹھ جائے گی، کچھ اوپر تر آئے گی. تو ہمارے گناہ بیٹھ جائیں گے. یعنی اتنے زیادہ گناہ ہوں گے کہ نیکیاں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود وہ گناہ چھوٹے بھی تھے لیکن ان کا گناہ کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے وہ نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو بہت سے اعمال کیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ساری نیکیاں ہماری پہلے ہی ضائع ہو چکی. تو کہتے ہیں میں تو حاجی ہوں، میں نے تو اتنے حج پڑے، میں نے تو اتنے عمرے کیے، اب تو میں بخشوایا ہوں. اس کے بعد وہ کئی ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو اپنی نیکیوں کو ہم نے ہر حال میں بچانا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کرنے کی کوشش کر لی، ایک کوشش تو کی ہے نا کہ امی کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، بہن بھائی کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، خاوند کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہم میں موجود نہیں ہے نا، اس لیے میں یہ مثالیں دے رہی ہوں آپ کو کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے. اور جب آپ اس طرح کی کوئی کام کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ نے اس طرح کا ادب کرتے ہوئے اس آیت پہ عمل کر لیا. کہ جب بڑوں کا ادب آپ شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی نبی کا بھی تو ادب ہوگا نا، ہمارے اندر یہ سینس آ جائے گا نا کہ ہم نے ادب کرنا ہے. تو جب نبی کا ادب کریں گے، اپنی آواز کو پست رکھیں گے. یہ اس دور کی بات ہے جب نبی موجود تھے کہ جنہوں نے نبی کے دور میں نبی سے اپنی آوازیں پست کر دی تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا. اب یہ آزمائش تھی کہ کون اپنی آواز ہلکی کرتا ہے کہ نہیں، کون اپنا لہجہ بدلتا ہے کہ نہیں، کون اپنی تربیت کرتا ہے کہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آزما لیا ان کی تربیت کو کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کیا رکھا تھا؟ تقوی ڈال دیا.
اللہ کا ڈر خوف، کس چیز کا اللہ کا ڈر خوف؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ادب کرو، احترام کرو، اگر میں ان کا ادب احترام نہیں کر رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے جنہوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست کر دیا، اللہ نے انہیں کیا دیا؟ لہم مغفرۃ اجر عظیم، بخشش بھی مل گئی، اجر عظیم بھی مل گیا، 2 انعام مل گئے. اللہ نے انہیں بخش بھی دیا، ان کو بہت بڑا انعام اجر عظیم کا ہے، جنت. کوئی پوچھے اجر عظیم کا کیا معنی ہے؟ اس سے مراد جنت ہے. سب سے بڑا اجر جنت کے علاوہ تو اور کچھ ہی نہیں ہے نا، ہے نا ایسا؟ جنت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ تو سب سے بڑا اجر ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت. کہ اللہ اسے جنت بھی دے دے گا اور اللہ اس کی بخشش بھی کر دے گا. جو پہلے اس نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوں گی اللہ اسے معاف بھی کر دے گا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے، تقویٰ یہی ہے کہ اللہ سے اتنی محبت ہو کہ اس کی ناراضگی کا ڈر خوف آ جائے. اور جب اس کی ناراضگی کا ڈر خوف آتا ہے تو انسان اپنی آوازوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنے اخلاص کو، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنی لائف کو، ہر کام کو سنوار دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میں دیر سے سوؤں، دیر سے اٹھوں، میں کھانا پورا فل ہو کے کھاؤں. ہر چیز میں اس کا کیا نظر آتا ہے؟ تقویٰ. ہر چیز میں تقویٰ نظر آنا چاہیے کہ کوئی بھی نافرمانی کی تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ اس کو اجر بھی دے رہا ہے اور بہت بڑے جنت بھی دے رہا ہے اور بخشش بھی دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کئی قسم کی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بہترین زبان جو ہے وہ عربی کی زبان ہے. یہاں پہ اللہ نے عربی زبان میں قرآن نازل کرنے کیا تو اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ عربی زبان سب سے بہترین زبان ہے. اردو بھی، سرائکی بھی، پنجابی سے بھی، انگلش سے بھی، فارسی سے بھی، چائنا سے بھی. اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ سب سے مشکل زبان کس کی تھی؟ چائنا کی. تو سب سے اچھی زبان عربی ہے اور آسان بھی ہے کیونکہ اس میں جو ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے ہر بار اس کا معنی وہی آتا ہے نا، ہر بار وہی معنی. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس قرآن کو پڑھنے میں آسانی عطا کر دی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کردار اپنا. ہمارے کردار کے لحاظ سے ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے؟ سب سے بہترین. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں. کون کون سی 2 چیزیں؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ. زبان کیا ہے؟ اب اس میں کیا ہے؟ گالی گلوچ نہیں دینا، طنز نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ادب و احترام کرنا ہے. لہجہ اتنا میٹھا بنا لیں کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھیں، لہجہ اتنا کروا نہ رکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی چھوڑ دیں. اپنی گفتگو کو، اپنے انداز کو، یعنی آپ جہاں بھی بیٹھیں لوگ کہیں یہ بہت اچھی ہے. اپنا لہجہ ایسا بنا لیں، اپنی گفتگو کا انداز ایسا بنا لیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں. تو جب ہم اونچی آواز میں نہیں بولیں گے، اچھا انداز اپنائیں گے تو کیا چیز دیکھیں گے؟ بولتے ہوئے 2 چیزیں چیک کریں گے. کیا بول رہی ہوں؟ بولنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہاں بولنا چاہیے مجھے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ پہلے سوچنا ہے کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا. بولنا ہے تو کیا بول رہی ہوں، کس انداز میں بول رہی ہوں. گفتگو کرتے ہوئے 2 انداز ہوتے ہیں، اچھا بھی اور سخت بھی. اچھے انداز میں گفتگو کریں اور کیا بول رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو انشاءاللہ بولیں. اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو بہتر ہے نہ بولیں. یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں فلاں نے تیرے بارے میں ایسے کہا، آپ کے لیے بہتر ہے کیا یہ بات کہنا؟ نہیں کہنا نا. تو آپ بہت خاموش ہو جائیں، کسی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ ہینڈل کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں.